करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, आज का हमारा उन्वान इंशाअल्लाह ताला मेहमान खुदा कोर्स में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, करीम अहल बैत फ़र्जंद पैगंबर हज़रत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके हवाले से इंशाअल्लाह आज हमारी गुफ्तगू होगी। और मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को याद दिलाता जाऊं कि इंशाअल्लाह ताला हम मेहमान खुदा कोर्स में बैठे हैं और इस दौरान हमने जो तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद को बयान किया उसके मुताबिक दर हकीकत हम दस्तरखान ज़ियाफ़त इलाही पर तशरीफ़ फरमा हैं हम सब। और खालिक कायनात हमारा मेज़बान है और उसने हमें अपना मुअज़्ज़िज़ मेहमान होने का रुतबा और दर्जा दिया हुआ है। और इस दौरान हमें उस दस्तरखान पर बिठाने के बाद उसने फिर बहुत अजीम तरीन नेमतों का हमारी तरफ रुख कर रखा है। और उसमें से जो नेमतें चंद एक हमें मालूम हो सकी हैं, जिनको हम गिन सके हैं, वो ये है कि इस दस्तरखान पर बैठे हुए हमारा सांस भी तस्बीह परवरदिगार शुमार होता है और हमारा सोना इबादत है। हमारा एक आयत को तिलावत करना पूरे कुरान मजीद की तिलावत के बराबर है। और इस दौरान जन्नत के दरवाजे हम पर खुल चुके हैं और जहन्नम के दरवाजे मुगल्लक कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। और सबसे बढ़कर हर एक ही बहुत बड़ा तोहफ़ा है, लेकिन बहुत बड़ा एहसान और तोहफ़ा ये कि वो जो हमें वरगला कर बहला फिसला कर बुराइयों की तरफ ले जाता था, उसको तौको ज़ंजीर पहना दिए गए हैं और हमसे दूर कर दिया गया है। तो इस सीन को हमने जहन में रखना है। और इस महीने में फिर हमें मुख्तलिफ नेक और अच्छे आमाल की तरफ दावत दी गई है और हमें मुतवज्जे किया गया है कि चाहते हो कि सबसे बड़ा काम करो तो इस दौरान फिर गुनाह से परहेज करने की कोशिश करना। अगर तुम किसी एक गुनाह से बच गए तो समझ लेना महीने का सबसे अजीम काम तुमने कर लिया है। चूंकि इंशाल्लाह मुनासबात पे बात कर रहे हैं, तो अपने आप को रिमाइंड कराते रहेंगे इंशाल्लाह कि हम इस महीने के असरात के हवाले से भी इंशाल्लाह मुतवज्जे होंगे कि हम इस महीने के जो बेहतरीन असरात हैं उनको अपनी ज़िंदगी में हासिल करेंगे और एक इंशाल्लाह बेहतरीन रोज़ादार के दर्जे पर फायज़ होंगे। और मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने इंशाल्लाह ताला इस दौरान जो स्टडी की थी उन पे हमारा जहन होगा, तवज्जो होगा। और ख़ास तौर पे हमारे डोंट्स और डूज़ नुमायाँ होते जा रहे होंगे, ये लिस्टें बढ़ती जा रही होंगी इंशाल्लाह ताला। और हम अमलन अपने रोज़े को बेहतरीन और आला दर्जे का और मेराज वाला रोज़ा बनाते हुए ख़ासुल ख़ास रोज़े पे या ख़ास रोज़े पर मौजूद होंगे। और इंशाअल्लाह इस दौरान हमें नेकियों की तौफीक हो रही होगी, अयालुल्लाह का ख्याल रखने की तौफीक हो रही होगी। छोटे बच्चों को भी अपने साथ मिलाकर हमने बाकरी रोज़ा उनको रखवाया होगा और इंशाअल्लाह घर में एक बेहतरीन किस्म की फ़िज़ा भी बन रही होगी। और इस फ़िज़ा में इंशाअल्लाह आज तज़किरा करीम अहल बैत हज़रत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम होगा। चूँकि इंशाल्लाह 15 माह रमज़ान को इस मुनासबत से हम विलादत मना रहे होंगे, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि आने वाली मुनासबतों में हम हर मुनासबत को एक दो दिन पहले से ही बयान करना शुरू करें, ताकि जब वो दिन आए तो वाक़तन हम सेलिब्रेट कर सकें इंशाल्लाह। हम उस दिन के अंदर, जैसे कहते हैं, टू बी लिविंग इन दैट स्फीयर कह लें, टू बी लिविंग इन दैट एटमॉस्फेयर कह लें, कि हम उस एटमॉस्फेयर को महसूस करें, उस हस्ती को महसूस करें अपने करीब और उनसे बात कर सकें, रब्ता कर सकें, उनकी शख्सियत हमारे दिल में, हमारी दिमाग पे, हमारी आंखों के सामने रोशन हो इंशाल्लाह। तो इसलिए हम एक दो रोज़ पहले तमाम मुनासबात को स्टडी करना शुरू करेंगे। और हम हमारी ये जो मुनासबत है ये 15 माह रमज़ान मुबारक के हवाले से, कि ये रोज़े विलादत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो आइए इंशाल्लाह इसको बाकायदा तौर पे स्टडी करना शुरू करते हैं अपने टेक्स्ट को। इसमें हमारे पास छोटी छोटी हेडिंग्स होंगी और हेडिंग्स की सूरत में हम इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे सारी चीज़ों को। तो हमारे पास पहली हेडिंग है, मेरा सरदार मुझे देख रहा है। ये एक कच्ची मस्जिद थी जिसमें सुबह शाम खुदा के अहकाम नाजिल हो रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस्लामी अहकाम अपने मानने वालों को सुनाते, सिखाते और समझाते थे। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी हुई शरीयत की ये बातें कुछ ही देर में अपने घरों में और फिर शहर के हर दरो बाम तक पहुंचा देते थे। सो ये सीन आपके जहन में आ गया होगा।
اور اتفاق بھی ایسا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ ہمارے بہت سارے سین سٹارٹ ہوتے ہیں مسجد نبوی سے، مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہاں پہ بھی اسی کچی مسجد کی بات ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تعمیر میں خود شریک ہوئے، اور جس کی تعمیر میں ہمارے یاسر کا خاص طور پہ بہت بڑا حصہ بھی تھا، اور دیگر اصحاب بھی شامل ہوئے تھے۔ یہ کچی مسجد تھی، صحن بھی کچا، چھت بھی کچا، مگر اس میں جو احکام نازل ہو رہے تھے وہ خالق کائنات نے عرش سے نازل کیے تھے، جبرائیل امین لے کر احکام کو آتے تھے، اور وہ احکام اس قدر پختہ سٹینڈرڈ تھے کہ قیامت تک ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، قیامت تک کے مسائل کا حل ان کے اندر موجود تھا۔ تو اس مسجد میں صبح شام ذات پروردگار کی طرف سے احکامات نازل ہوتے جا رہے تھے، شریعت میں کے احکام میں اور مختلف پہلوؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ایکسپینڈ ہو رہی تھی شریعت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ذرا فرض کیجیے ہم اس دور میں اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ فرض کیجیے ہم نے نماز صبح پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، اور انشاءاللہ خدا ہمیں موقع دے گا کہ ہم فرزند رسول انشاءاللہ تعالی امام دوراں، حجت دوراں امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں خدا منتظرین میں سے قرار دے اور ان کے آوان اور انصار میں سے شمار ہو، اور انشاءاللہ آپ سب ان کے جرنیلوں میں سے شمار ہوں گے۔ تو ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور ہم نماز صبح کے لیے مسجد میں گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھتے، تو کیا ہوتا؟ یقینی طور پر رات کو جو احکام نازل ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو بتاتے، اور ہم ان میں بیٹھے ہوتے تو ہم بھی سنتے، اور پھر واپس جا کر ہم اپنے گھر میں جب جاتے تو اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملی میں، اپنے خانوادے میں، اپنے حلقہ احباب میں ان باتوں کو ہم بیان کرتے کہ آج سے یہ نیا حکم آیا ہے اور ہم لوگوں کو اس پہ عمل کرنا ہوگا، آج سے فلاں چیز سے روک دیا گیا ہے اور ہمیں اس سے رک کر زندگی گزارنی ہوگی۔ تو یہ سین وہاں پہ اس طرح سے ہوتا تھا۔ پھر نماز صبح کے بعد لوگ اپنے زندگی بھر کی مصروفیات اور کسب معاش کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو جب نماز ظہر کے لیے، جب پیسفل ڈیز ہوتے تھے، ہم زمانہ امن ہوتا تھا، نارمل روٹین چل رہی ہوتی تھی، تو زمانہ نماز ظہر کے لیے جب دوبارہ اکٹھے ہوتے تھے تو پھر نئے احکام سننے کو ملتے تھے، نئی باتیں جو کہ وحی کی صورت میں آتی تھیں آپ ان کو سنتے تھے۔ اسی طریقے سے جب عصر کے لیے آتے، مغرب کے لیے آتے اور عشاء کے لیے آتے، تو پھر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر محفل، ہر میٹنگ، ہر ملاقات، ہر جماعت معلومات اور احکام شریعت میں اضافے کا سبب بنتی تھی۔ کیا ہی کمال کا اور خوبصورت ماحول ہوتا ہوگا کہ ایک دن میں یہ پورا لرننگ پروسیس چلتا ہوگا اور اصحاب اس سے گزرتے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی افراد گزرتے ہوں گے۔ اسی سین کو ہم نے یہاں بیان کرنا چاہا ہے، اور اس کی آگے ایک ریلیٹڈ بہت خوبصورت چیز ہے جس کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سو اس کچی مسجد میں صبح شام احکامات نازل ہو رہے ہیں، لوگ ان احکامات کو وقتاً فوقتاً بار بار دن میں کئی بار سنتے ہیں، اور پھر ان باتوں کو جا کر باہر اپنے گھر والوں کو، صرف گھر والوں کو کہاں بلکہ مدینہ کے تمام ہر در و بام تک یہ باتیں اور یہ احکام پہنچ جایا کرتے تھے کچھ ہی دیر میں۔ اس شہر میں ایک گھر ایسا بھی تھا جس کے صاحب خانہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اپنے گھر والوں کو بتانے کے لیے جاتے تو یہ جان کر وہ حیرت زدہ رہ جاتے کہ ان کے گھر والے ان باتوں کو پہلے سے جانتے تھے۔ یعنی ایک تھوڑا سا کہہ لیجئے اس میں ایک عجیب بات یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ احباب میں بیٹھنے والے لوگوں میں اور آپ کے اصحاب میں سے ایک صحابی ایسے تھے کہ جو واپس گھر جب جاتے تھے اور گھر والوں کو جب بتانا چاہ رہے ہوتے تھے کہ آج یہ نئے احکام نازل ہوئے ہیں، تو گھر والوں کو پہلے سے وہ ساری باتیں پتہ ہوتی تھی۔ تو ان کو اس پہ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ابھی تو احکام نازل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ابھی ابھی بیان کیا ہے، تو ہمارے گھر کے لوگ، یہ پردہ نشین خواتین اور گھر میں موجود افراد کو مجھ سے پہلے، کہ جب میں گھر آتا ہوں اور ان کو بیان کرتا ہوں تو ان کو مجھ سے پہلے یہ ساری باتیں، یہ سارے احکام، یہ شریعت کے تمام امور پہلے سے کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ سو صاحب خانہ نے ایک مرتبہ اپنی شریکہ حیات سے پوچھا کہ آپ میرے آنے سے پہلے ان ساری باتوں سے باخبر ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ تو ابھی خاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، تو آپ میرے آنے سے پہلے کیسے ان ساری باتوں سے باخبر ہو جاتی ہیں؟ تو وہ صاحب خانہ جو تھے، گھر کے جو سرپرست تھے، جو سربراہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی تھے، انہوں نے یہ سوال ظاہر اپنے خیل خانہ سے کیا، اپنی شریکہ حیات سے کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ ابھی ابھی نازل ہونے والی چیزیں، سب سے پہلے ہمیں بتائی جانے والی چیزیں
آپ لوگوں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، جب آ کر میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تو آپ کو پہلے سے معلوم ہوتی ہیں. سم ٹائمز تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ان شریعت کی باتوں کے بارے میں آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ آج تو فلاں حکم آیا ہے تو اب ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آئے گی. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سرداج علی علیہ السلام کے جواب میں فرمایا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ صاحب خانہ، یہ صحابی رسول کوئی اور نہیں، مولا علی علیہ السلام تھے. اور جو گھر والے ساری باتیں بتا دیتے تھے، یہ کوئی اور نہیں تھیں، وہ شریکہ حیات امیر المومنین کی شریکہ حیات تھیں اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں. یہ سوال گویا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دختر رسول سے پوچھا تھا کہ اے دختر پیغمبر، آپ کو میرے گھر آنے سے پہلے ہی یہ ساری باتیں کیسے پتہ چل جایا کرتی ہیں؟ سو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سرتاج علی علیہ السلام کے جواب میں فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، یہ آپ کے بیٹے ہی ہیں جو اپنے نانا پر نازل ہونے والی وحی اور احکام دین کو آپ سے پہلے میرے سامنے آ کر بیان کر دیتے ہیں. تو اس واقعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسنین کریمین بھی مسجد میں جاتے تھے، اور بچے جیسا کہ وہاں کھیلتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں وہ موجود ہوتے تھے. اور محفل جب ختم ہونے والی ہوتی تھی یا ختم ہو جاتی تھی تو پھر آپس میں جو میل جول ہوتا تھا، آپس میں مصافحہ ہوتا ہوگا، کھڑے ہو کر کچھ چند ایک باتیں ہوتی ہوں گی، کوئی حال احوال، کوئی پرسنل باتیں ہوتی ہوں گی. تو اس دوران حسنین کریمین مسجد سے واپس آ جاتے تھے، اور واپس آ کر ہی اپنی ماں سے جو باتیں کرتے تھے، اگرچہ بچپنے میں تھے، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جب رحلت ہوئی تب بھی حسنین کریمین کی عمر 4-6 سال کے درمیان تھی. تو بچپنے میں ہونے کے باوجود بھی وہ ساری باتیں آ کر اپنی ماں کو بتا دیا کرتے تھے. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہی بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں کہ جو اپنے نانا پر نازل ہونے والی ان ساری باتوں کو آپ کے آنے سے پہلے ہی میرے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور جب آپ آتے ہیں تو میں آپ سے اس بارے میں بات کرتی ہوں یا آپ کچھ پوچھتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتی ہوں. یہ جان کر امیر المومنین علیہ السلام بہت مسرور ہوئے اور فیصلہ کیا کہ وہ گھر کے کسی کونا میں چھپ کر دیکھیں گے کہ ان کے بیٹے اتنی کم سنی میں کس خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ سب باتیں اپنی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کرتے ہیں. اب امیر المومنین بہت خوش ہوئی اس بات پر، اور انہیں بھی یہ شوق ہوا کہ وہ بھی سنیں کہ ان کے بیٹے کس طول و تفصیل کے ساتھ اور کس طرح اتنے بڑے احکام کو اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماں کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو امیر المومنین کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی یہ سنیں. تو لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک دن یہاں گھر کے کسی کونے میں چھپ جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے فرزندان آتے ہیں تو کس طرح اپنی ماں سے باتیں کیا کرتے ہیں. ایک دن انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیکھا کہ ان کے بڑے بیٹے گھر میں تشریف لائے اور ماں کی آغوش میں بیٹھ کر وحی سنانا شروع کر دی. مگر حیران کن طور پر ان کے بیٹے کی زبان بار بار لڑکھڑانے لگی، جس پر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعجب کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ آج آپ ساری باتیں روانی اور اعتماد کے ساتھ مجھے نہیں بتا پا رہے. سو امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دن یہی کیا، گھر میں ایک جگہ بیٹھ گئے کہ جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آئے، ماں کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی ماں کو آپ وحی سنانا شروع کر دی جو نانا پر نازل ہوئی تھی اور جو نانا نے اپنے اصحاب کے سامنے بیان کی تھی. مگر یہاں پہ حیران کن کام یہ ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زبان بار بار لڑکھڑانے لگ پڑی اور وہ روانی سے نہیں بتا پا رہے تھے اور بار بار اٹک رہے تھے، رک رہے تھے. تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی پوچھا کہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ رک رہے ہیں، اٹک رہے ہیں بار بار، اور آپ کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، آپ کلیئر اور واضح انداز میں وہ ساری باتیں نہیں بتا پا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ بات پوچھی. بچے نے اپنی طفولیت کے باوجود جواب دیا، لا تعجبی یا اما فإن کبیرا یسمعنی واستماعہ قد اوکفنی. اما جان تعجب نہ کریں، مجھے لگتا ہے کہ آج کوئی بڑا یا میرا سید و سردار مجھے سن رہا ہے، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے اور الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے. یا وفی روایت، ایک روایت میں بڑے خوبصورت الفاظ ردھم کے ساتھ آئے ہیں، یا اماہ قل بیانی وکل لسانی لعل سیدا یرعانی. اما میرا بیان ڈسٹرب ہو گیا ہے، میری زبان لڑکھڑا گئی ہے، لگتا ہے آج کوئی میرا استاد یہاں موجود ہے اور مجھے سن رہا ہے. استاد کی موجودگی میں شاگرد
روانی سے بات نہیں کر سکتا، اعتماد سے بات نہیں کر سکتا۔ آج یہ روانی کا ٹوٹ جانا، الفاظ کا بار بار لڑکھڑا جانا، یہ بتاتا ہے کوئی سید و سردار ہے، کوئی استاد ہے، نظر نہیں آ رہا مگر موجود ہے۔ اسی وجہ سے شاگرد بار بار رک جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ حیران کن جواب تھا جس کو سن کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ کر اپنے بیٹے کو آغوش میں اٹھا لیا اور انہیں بوسے دینے لگے۔ امیر المومنین آف کورس وہاں موجود تھے، یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسا گھر تھا، یہ کیسی اس کی فضا تھی، اس کی کیا باتیں تھیں، اس کے اندر کیا مسائل ڈسکس ہوتے تھے، اور اس کا کیسا ماحول تھا۔ یقیناً رشک ہے اور ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم اس گھر کو مانتے ہیں جس کی فضا ایسی تھی، جس کے بچے ایسے تھے، جس کے بڑے ایسے تھے، جس کی مائیں ایسی تھیں، اور جس کا ماحول ایسا تھا۔ یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے، جنہوں نے یہ بات اپنی تربیت میں حاصل کی تھی کہ جب بھی نیکی یا بھلائی کی کوئی بات سیکھیں تو اسے خود تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے احباب، گھر والوں، عزیز و اقارب اور معاشرے کے دیگر طبقات تک بھی پہنچائیں۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی۔ یہ گھر سے ان کو بات سکھائی گئی تھی کہ جب بھی آپ کوئی ایک اچھی بات حاصل کرتے ہیں، کوئی نیکی کی بات پتہ چلتی ہے، کوئی فائدے کی بات پتہ چلتی ہے، کچھ ایسا پتہ چلتا ہے جس سے کسی کی خیر ہو سکتی ہے، بھلائی ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو خود تک محدود نہ رکھیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ علم کی خیرات یہی ہے، علم کی زکوٰۃ یہی ہے، جو آپ نے سیکھا ہوا ہے جہاں بیٹھتے ہیں اس کا تذکرہ کریں، اس سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ آپ ماہ رمضان میں مہمان خدا بنے ہوئے ہیں، حرم حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے پلیٹ فارم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی دن گھر کے اندر، رشتہ داروں میں، حلقہ احباب میں، اور اس سے اگلے دن آپ اپنے جو ورکنگ ایریا ہے، اپنے آفس میں، اپنے کالج میں، اپنے ادارے میں، جہاں کہیں آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے ماتحت کام کرنے والا عملہ ہے، تو آپ کے پاس تو یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس موقع کو آپ استفادہ بھی اٹھاتے ہوں گے۔ اور آج ہم نے کریم اہل بیت کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ان کی کریمی کا سب سے بڑا پہلو جو شروع میں دیکھا ہے کہ وہ بچپنے میں یہ کام کرتے تھے، تو ہم تو انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے، جبکہ ہم ان کی سیرت پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے پیروکار، ان کے شیعہ ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کرتے ہوتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات جو ہم نے اس سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پہ اپنے بچوں کو ایک ماحول دینا ہوگا، اور وہ ماحول یہ دینا ہے کہ ہمارے بچے جہاں کہیں جا رہے ہیں، چاہے وہ مسجد میں گئے ہیں، چاہے وہ امام بارگاہ میں گئے ہیں، چاہے وہ جلوس اذاں میں گئے ہیں، چاہے وہ سکول اور کالج میں گئے ہیں، چاہے وہ کھیل کے میدان میں گئے ہیں، چاہے وہ جدھر بھی گئے ہیں، واپس آئیں تو وہ پوری روداد ہم کو سنانے میں جھجک محسوس نہ کریں، بلکہ تمام تر وہ باتیں ہمیں بتائیں۔ یہ تربیت کا ایک اہم پہلو ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت سے ہمیں سیکھنا ہے، تاکہ بچے آ کر جب ہم سے یہ باتیں کریں گے تو اس سے پھر کیا ہوگا، ہمیں، آپ یہ سمجھیے گھر میں بیٹھے ہوتے ہوئے بھی ہماری ایک آنکھ ان کے ساتھ رہے گی، ہماری وہ نظر میں رہیں گے، اور خدا نہ خواستہ کبھی کچھ ایسا ہو رہا ہو جو بچوں کے لیے مناسب نہ ہو، تو ہم غیر محسوس طریقے سے یہ سمجھ جائیں گے جب کہ وہ کچھ غلط ہو رہا ہے، تو ان کو غیر محسوس طریقے سے اس غلط چیز سے باہر لانے کی کوشش بھی کریں گے، اور ہماری تربیت صرف گھر کے اندر تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ جہاں جہاں وہ جا رہے ہوں گے ہم ان چیزوں سے آگاہ ہو رہے ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ ماحول دینا ہے، وہ بھی جب مسجد سے واپس آتے ہیں تو معلوم ہو کہ وہ مسجد میں کیا گفتگو سن کر آ رہے ہیں، کس طرح کے حلقہ احباب میں جا رہے ہیں، کس طرح کی سوچ، فکر اور نظریے کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ ہم متوجہ نہ ہوں اور بچے ہمارے کسی اور رستے کی طرف چل پڑے، یا کسی گمراہ رستے کی طرف، یا کسی خطرناک رستوں پر چلتے رہیں، یا کیا پتہ وہ بہت اچھا سیکھ رہے ہوں اور ہم اسے محروم ہوتے رہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہلی بات سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تربیت اولاد کے اس پہلو کو وہ اپنائیں گے جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی اولاد کے ساتھ روا رکھا تھا، جس کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ دوسری ہماری جو ہیڈنگ ہے اس کا عنوان ہے ان کو ہم، یا ان کو ہم حسن بلائیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ تذکرہ خیر ہم نے شروع میں کیا، تو ہم آگے ان کی مزید زندگی کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حسن رکھا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوبصورت، نیک اور اچھائی والا۔ تو یہ حکم پروردگار سے رکھا گیا نام تھا، جس کا معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور نام ہی خوبصورت ہے، معنی بھی خوبصورت ہے۔
نام بھی نیک اور اچھا ہے، معنی بھی نیک اور اچھا ہے. کیا خوبصورت نام ہوگا کہ جو سب سے پہلا، آپ کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوائس تھی اپنے پہلے فرزند کے لیے حسن. یہ پہلا نام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرزند کے طور پر کسی کا رکھ رہے تھے. تو جب ہمارے گھروں میں ہمارے فرزندان کا نام رکھنے کی باری آتی ہے، ہمارے بڑے جو افراد سن رہے ہیں، ان کے دوتے پوتے اور بیٹے بیٹیاں اور نواسے نواسیاں جب اس مرحلے، ان کے نام رکھنے کے مرحلے سے گزرتے ہیں، تو اس نام کو خاص طور پر اپنے بیٹوں، اپنے پوتوں پوتوں اور نواسوں کے طور پر بھی یقینی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مد نظر ہوگا. البتہ ایک الگ چیپٹر کے وہ کون سے ریکمینڈڈ نام ہے، اور ان میں آف کورس حسن ریکمینڈڈ نام ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں اور اپنے بچوں کے نام رکھتے ہوئے ہمیں خاص طور پہ انتخاب کرنا چاہیے. یہ پہلا انتخاب تھا یہ نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ انتخاب بھی در حقیقت حکم خدا پر تھا، بلکہ یوں کہوں کہ یہ خدا کا انتخاب کردہ نام تھا. بے شک امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نام کی طرح حسن و جمال اور اچھائی و خیرائی کے کاموں میں یکتا تھے، اور ان صفات میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا. تو جو آپ کا نام تھا وہی آپ کا کردار تھا. آپ حسن و جمال، اچھائی اور خیرات ایک نام تھا، اور کوئی بھی ان کے ان چیزوں میں کوئی ثانی نہیں تھا ان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام حکم خدا سے ایک تاریخی کردار حضرت ہارون کے بیٹے سے لیا تھا. تو یہ نام کہاں سے لیا گیا؟ یہ نام انتخاب ذات پروردگار کا تھا. البتہ یہ نام ایک تاریخی کردار سے ماخوذ ہے، ڈیرائیوڈ ہے، لیا گیا ہے. اور وہ کن سے لیا گیا؟ یہ حضرت ہارون کے بیٹے کا نام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی. منقول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ سمیہ ہارون ابنیہ شبرن و شبیرن و انی سمیت ابنی الحسن والحسین. یعنی حضرت ہارون نے اپنے دو بیٹوں کے نام شبر اور شبیر رکھے تھے، اور میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام انہی ناموں سے ماخوذ کر کے عربی زبان میں ترجمہ کر کے حسن و حسین رکھے ہیں. عبرانی زبان میں شبر اور شبیر دو بیٹے تھے حضرت ہارون کے. تو حضرت ہارون وصی تھے حضرت موسیٰ کے. تو بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی تھے امیر المومنین. تو آپ نے اپنے وصی کے بیٹوں کے نام وہی رکھے جو حضرت موسیٰ کے وصی کے بیٹوں کے نام تھے. عبرانی زبان میں ان کے نام شبر اور شبیر تھے. عربی زبان میں ان کا ترجمہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے ترجمہ کیا، اور شبر کی جگہ حسن رکھا اور شبیر کی جگہ حسین رکھا. یہ انہی ناموں کا ترجمہ تھے، حسن و حسین، یعنی شبر و شبیر، جو کہ حضرت ہارون کے بیٹے تھے. حکم پروردگار تھا، اس کے مطابق نام حسن مجتبی رکھا گیا. حسن نام ہے، مجتبی ٹائٹل ہے. اس قرۂ ارضی پر یہ اعزاز صرف حسن و حسین علیہ السلام کو ہی حاصل ہے کہ وہی فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے کے مستحق ہیں. یعنی پوری اس کائنات میں اگر کوئی رسول کا بیٹا کہلا سکتا ہے، فرزند رسول کہلا سکتا ہے، تو وہ صرف دو ہی افراد تھے کہ جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی صورت میں موجود تھے. البتہ آپ کی نسل جب آگے چلی تو فرزندان رسول کا ایک سلسلہ آگے چلا، معصومین کا ایک رشتہ جو ہے سلسلہ آگے چلا. قرآن عرضی پر یہ اعزاز اولاً، ابتداءً اور حقیقتاً جن کو حاصل ہے وہ صرف امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے، جو فرزندان رسول کہلائے. اور یہ فرزندان رسول حقیقتاً کہلائے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں منہ بولے بیٹے، یہ منہ بولے بیٹے نہیں تھے، بلکہ ان کو بیٹے کہا گیا، جیسے کہ مختلف روایات ملتی ہیں. اور ایک پورا واقعتاً ایک امتیاز والا اور فخر و مباحات والا چیپٹر ہے جب اس پہ بات ہوتی ہے کہ تاریخی طور پہ ہم بات کرتے ہوتے ہیں، اعتقادی طور پہ بات کرتے ہوتے ہیں، احادیث کے طور پہ بات کرتے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کے ضمن میں بات کرتے ہوتے ہیں کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام منہ بولے بیٹے یا بیٹوں کے جیسے نہ تھے، بلکہ بیٹے تھے حقاً ان ابے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی سے میری نسل چلے گی، اور یہ حکم خدا تھا، اور وہیں سے ان کی نسل چلی، اور ان کی نسل کو نسل رسول کہا گیا ہے. اور یہ نسن ہے، یہ صراحتن ہے، یہ حکمن ہے، اور یہ شریعتن ہے. یہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے کہ وہ فرزندان رسول ہیں، اولاد رسول ہیں.
اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے گھر حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو مجھے لگا کہ آپ نے اپنی ردا یعنی اپنی چادر کے نیچے کچھ چھپا رکھا ہے۔ جب میرا کام مکمل ہو گیا تو میں نے پوچھا، سین بالکل کلیئر ہے، اسامہ بن زید راوی ہیں، رات کا وقت ہے، کوئی کام پڑا تو گھر سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر چلے گئے، دق الباب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس چادر کے نیچے انہوں نے کچھ چھپا رکھا تھا۔ تو اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کام تھا وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اور جب میرا کام وہ ہو گیا جس کام کے لیے میں آیا تھا، تو میں چونکہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کی چادر کے نیچے کچھ ہے، تو میں نے پوچھا ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی چادر کے نیچے کیا چیز چھپا رکھی ہے؟ تو وہ دیکھ رہے تھے تو رہا نہیں گیا، تو پوچھ لیا کہ یہ آپ کی چادر کے نیچے کیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چادر کے پلو کھولے تو میں نے دیکھا کہ آپ نے حسن و حسین علیہ السلام کو اپنے کوہلوؤں پر اٹھا رکھا ہے۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ہادان ابنایا وابن ابنتی اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ اسامہ، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا آپ ان کو اپنے بیٹے کہتے تھے، ابنایا میرے بیٹے ہیں، اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ ان کو بیٹوں کے جیسا نہ سمجھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سمجھا جائے۔ سو اسامہ کو بھی یہی کہا، اسامہ یہ میری بیٹی کے بیٹے اور یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور فرمایا پروردگارا، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور ان سے محبت رکھنے والے سے بھی محبت فرما۔ جب یہ پوچھا اسامہ بن زید نے تو آپ نے اپنی چادر ہٹائی اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں کولوؤں پر اپنے دو فرزندان کو اٹھا رکھا ہے۔ اور پھر آپ، اچھا یہ بات آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ ایک موقع مانگتے تھے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ہو کہ آپ اپنے فرزندان کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے، بہانہ چاہیے ہوتا تھا کہ اس بارے میں بات کرنے کا موقع ملے، اور پھر آپ اپنے فرزندان کی فضائل پڑھا کرتے تھے، امت کو ان کے مقام سے آگاہ کیا کرتے تھے، اور پھر امت کو ان کا اپنا مقام بھی بتاتے تھے کہ اگر وہ محبین حسنین علیہ السلام بن گئے تو کیا ہوگا۔ اسامہ بن زید کو بھی یہی کہا، اور کہنے کے بعد ان کے سامنے دعا کی کہ پروردگارہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور پھر اسامہ کے لیے آخری جملہ تھا، اور اسامہ کے ذریعے یہ پیغام قیامت تک کی اپنی امت کو پہنچا رہے تھے کہ میں خدا سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ میرے جو ان دو بیٹوں سے محبت رکھے گا، میں خدا سے بھی التماس کر رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ میرے خدایا میرے حسنین سے محبت رکھنے والے سے تو بھی محبت کرنا۔ سو اسامہ کو گویا کہہ رہے تھے کہ ان کی محبت جزو ایمان ہے، ان سے محبت کرو گے تو میرا رب بھی تم سے محبت کرے گا۔ آپ کا نام حسن تھا، البتہ آپ کو سخاوت، فیاضی اور جود و سخا کی وجہ سے کریم اہل بیت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ سو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو لقب، جو مشہور ترین لقب ہے، مجتبیٰ بھی ہے اور کریم اہل بیت بھی ہے۔ آپ کو کریم اہل بیت کیوں کہتے ہیں؟ کریم کا مطلب عربی زبان میں عطا کرنے والا ہوتا ہے، کرم کرنے والا، سخاوت کرنے والا، جود و سخا والا، انتہائی فیاض شخصیت کا مالک انسان، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ کریم خود اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے کریم اہل بیت، یعنی گھرانہ اہل بیت میں سب سے بڑا کریم شخص اور کریم فرد۔ تو ہر امام کے اندر جتنی بھی نمایاں خصوصیات ہوتی تھیں، اور زیر آف کورس تمام خوبیوں میں سے ایک خوبی باقی خوبیوں پر حاوی ہوتی تھی، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو خوبی دیگر خوبیوں کے اوپر حاوی تھی وہ آپ کی کریمی تھی، اسی لیے آپ کو کریم اہل بیت کہا گیا۔ جیسا کہ آپ جناب عباس کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو قمر بنی ہاشم کہا گیا، یعنی پورے بنی ہاشم کا چاند۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کریم اہل بیت، یعنی پورے اہل بیت کے کریم فرد، سارے ہی کریم تھے، مگر ان میں سے جن کی کریمی مثال تھی، ضرب المثل تھی، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ مجتبیٰ، ذکی اور سید، یعنی سید مطلب ہوتا ہے سردار، اس کے علاوہ مجتبیٰ،
زکی اور سید بھی آپ کے مشہور القابات اور اوصاف ہیں. سو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے القاب کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کریم اہل بیت اور مجتبی، جیسے کہ اکثر ہم امام حسن مجتبی کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. البتہ دو اور لقب بھی ہیں جن پہ ہم زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، زکی اور سید، سردار. یہ بھی آپ کے القابات میں سے ہیں. اور ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم سید کا معنی بھی پڑھیں گے کہ ایک جنت اور اس کے دو سردار. ایک جنت کے دو سردار. آپ کا لقب سید یعنی سردار ہے کیونکہ آپ اس دنیا میں بھی سید و سردار تھے، اور آخرت کی سرداری بھی آپ کے اور آپ کے بھائی حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی ہے. یہ آپ کا لقب اس دنیا کے حوالے سے بھی ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی سید تھے، اور انشاءاللہ تعالی آخرت کی سرداری بھی ان کے پاس ہے، اور ہم ان کی سرداری میں انشاءاللہ تعالی جنت کے مکی بنیں گے. اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، اور ماہ رمضان کے حوالے سے کہ ہم انشاءاللہ توبہ بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، اور جنت کے دروازے تو اللہ کی ذات نے ہم پر کھول دیے ہیں جب سے ہم مہمان خدا بنے. دروازے جہنم کے ہم پہ بند ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ دعا کرتے رہنا کہ جہنم کے دروازے بند رہیں، جنت کے دروازے کھلے رہیں. تو انشاءاللہ ہم سرداری امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا میں انشاءاللہ جنت کے مکی بنیں گے. تو اس جنت میں بھی سرداری ان کی ہے، اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہمارے تو سید و سردار وہی ہیں، ہم انہی کی سرداری میں تو زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ کا ایک لقب سید ہے، دنیا میں بھی سید اور آخرت میں بھی سید. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی ماں کے حکم سے کسی کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کوئی حکم دیا حضرت حذیفہ یمانی کو. اچھا، حضرت حذیفہ یمانی کے بارے میں ضرور پڑھیے گا. محب اہل بیت صحابی تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے بہت قریبی تھے. اور اس حوالے سے حق بنتا ہے کہ ان کی حالات زندگی کے حوالے سے ہم آگاہ رہا کریں. صاحب سر رسول تھے. ایک بہت بڑا راز تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک راز کے مالک. تو نارملی شاید متوجہ نہ ہوں افراد میں، اس لیے نام آیا، تذکرہ آیا، تو میرے دل چاہا کہ میں آپ سے بیان کروں کہ بہت قریب تھے امیر المومنین علیہ السلام کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے خاص صحابی کہ ایک خاص راز کے مالک بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور وہ راز کیا تھا؟ آپ بڑے لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل کو. تو یہی حضرت حذیفہ جو صاحب سر رسول ہیں، جو صرف صحابی رسول ہی نہیں، محب اہل بیت بھی ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھی اور دوست بھی ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی ماں کے حکم سے کسی کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے انہیں بہت زیادہ مسرور دیکھا، تو میں نے اس مسرت و شادمانی کی وجہ پوچھی. وہ کہتے ہیں میں جب گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول سے زیادہ خوش تھے، اور مسرت و شادمانی ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی. میں نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ، خدا تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے. ابھی تم نے جو بادل دیکھا جو میرے سامنے تھا، جانتے ہو وہ کیا تھا؟ دراصل وہ ایک فرشتہ تھا جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا تھا. وہ اپنے رب سے اجازت لے کر مجھ پر سلام کرنے اور مجھے اس بات کی خوشخبری دینے آیا تھا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. یعنی حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے. حذیفہ جب آئے اپنی ماں کے حکم سے کچھ کسی کام کی غرض سے، اور انہوں نے دیکھا کہ زیادہ خوش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے حذیفہ کو بتایا کہ حذیفہ جو تم آئے ہو، وہ سامنے جو بادل تم دیکھ رہے تھے یہ بادل نہیں تھا، بلکہ بادل کی شکل میں ایک فرشتہ آیا تھا. اور یہ فرشتہ پہلی مرتبہ میرے پاس آیا تھا. اور یہ فرشتہ کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ حکم خدا سے مجھے یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا. یہ زمین پر پہلی مرتبہ نازل ہوا تھا، تو اللہ سے اجازت لی اس نے، حکم خدا اٹھایا، اور پھر مجھے پر سلام کیا، اور مجھے اس بات کی اس نے خوشخبری دی کہ آگاہ رہیے کہ آپ کے دونوں بیٹے جنت کے سردار ہیں، اور آپ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہ یقینی طور پر بہت بڑی ایک وہ بات ہے جس کا بہت پرچار ہونا چاہیے. بظاہر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کی ہیڈنگز جو ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا جو ون لائنر ہے اس پہ پہلے سے آپ آگاہ ہیں. میں چاہتا یہ تھا
کہ اس سبق کے ذریعے آپ کو پورا واقعہ ملے، پورا بیک گراؤنڈ ملے، آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دیں، خود بھی آگاہ ہوں، اپنے بچوں کو بھی آگاہ کریں یہ پورا واقعہ کیا ہوا، کس حسابی کو کس موقع پہ کس انداز سے کس واقعے کے بعد اور کس موقع پر یہ ساری گفتگو کی گئی، تاکہ ہم اس کو انشاءاللہ پرچار کریں۔ آپ دیکھیے جن کو ہم مانتے ہیں ان کو تو جنت پوری ملی ہوئی ہے، جنت کی سرداری ملی ہوئی ہے، مگر ہم شاید اس پہلو کو اتنا اچھے انداز سے کنوے آج دن تک نہیں کر سکے۔ دیکھیں ہم اس پہلو کو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہم کسی کے اوپر جب اعتراض کرتے نقد کرتے ہیں، اس اعتراض کے ذریعے اگلے شخص میں چڑ پیدا کر دیتے ہیں، غصہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو اپنا فریق مخالف بنا دیتے ہیں اور مخالفت پر پکا کر دیتے ہیں۔ نارملی مناظرہ یا اس طرح کی چیزیں اس طرح کے اثرات پیدا کرتی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس جملے کو یا اپنے اس اعزاز کو کہ حسنین کریمین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں، ہم خدا نخواستہ اس چیز کو ایسے بیان کریں ان لوگوں کے سامنے جو حسنین کریمین علیہ السلام سے یا اہل بیت سے زیادہ محبت نہیں کرتے یا اس طرح کی کم از کم محبت نہیں کرتے جیسے آپ کرتے ہیں، تو ہم خدا نخواستہ کسی کو طنز کریں، اس کے اوپر اعتراض کریں تاکہ وہ اس سے چڑ کھائے اور پھر وہ اپنی اس ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اس کا پرچار کرنا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے ہم بہت سارے لوگوں کو مذہب حقہ کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، چونکہ اس حدیث میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور آپ انشاءاللہ اس کے آپ حوالے بھی دیکھ لیں گے جب آپ کے پاس پی ڈی ایف آئے گا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ فریقین کی کتابوں کے حوالے موجود ہوں۔ فریقین کی کتابوں میں یہ مسلماً اجماعاً تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جوانان جنت کا سردار حسن و حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے۔ ہم نے اس کو بڑے پیار محبت کے ساتھ آگے کنوے کرنا ہے۔ دیکھیں کون سا مسلمان ہے جو کلمہ گو ہے اور جنت کا خواہش مند نہیں ہے؟ ہم نے ان لوگوں کو پیار محبت سے متوجہ کرنا ہے کہ دیکھیے ایک جنت ہے جس کی آپ بھی خواہش رکھتے ہیں اور اس کی میں بھی خواہش رکھتا ہوں۔ جب آپ کسی جگہ جاب کرنا چاہتے ہیں، ملازمت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی ادارے میں اس کے فیکلٹی ممبر بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر اس کا ایک حصہ بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کوشش یہ کرتے ہوتے ہیں کہ آپ جو اس کے ہیڈ ہیں اس ہیڈ کے کرائٹیریا پر پورا اتریں، ان کو پسند آ جائیں، اور وہ ٹیسٹ انٹرویو یا جو بھی کرائٹیریا اس کے بعد آپ کو اپنے اس ادارے کے لیے سلیکٹ کر لیں اور آپ وہاں پر چلے جائیں۔ جنت بھی ایک جگہ ہے اور اس کے سردار ہیں، اور جو بھی وہاں جائے گا وہ ان کی سرداری میں رہے گا، اور آف کورس یہ ان کا سردار ہونا ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے کہ اگر اس جنت کے خواہش مند ہیں تو ظاہر ہے سرداروں سے محبت کرنا پڑے گی، سرداروں کے رستے پہ چلنا پڑے گا، کیونکہ جو جنت میں جائیں گے اور ان کے سردار بنیں گے ان کا وے آف لائف سٹڈی کرنا پڑے گا، اسی وے آف لائف کو اسی نظریہ زندگی کو اپنانا پڑے گا، تو یقینی جنت مل جائے گی، چونکہ جنت کے سردار اس وہیں پہ ہیں۔ جنت کے سرداروں کا رستہ یہ ہے۔ ہم اس کو اتنی محبت سے شاید اتنا کانوے نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے بہت زیادہ لوگ محبت اہل بیت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، مذہب حقہ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، اور اس پوائنٹ کو ہم جسٹ یہ کہیں کہ یہ سنی سنائی بات ہے، بچے بچے کو پتا ہے کہ حسن حسین جنت جوانان جنت کے سردار ہیں، اب اس پہ میں اور کیا بات کروں، کسی کو کیا آگاہ کروں، سب جانتے ہیں، ان کی اپنی قسمت، ان کا اپنی سوچ نہیں۔ ہمیں لوگوں کو اس جملے کو جو سرسری طور پہ جانتے ہیں، جو صرف معلومات کے طور پر جانتے ہیں اور اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں، اس کے حقیقی مطلب کو سمجھنے کی طرف نہیں جاتے، ہمیں لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے کہ اس کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ انشاءاللہ اور اس کے ذریعے لوگ مذہب حقہ کی طرف آگے بڑھیں گے، محبت اہل بیت کی طرف بڑھیں گے، کہ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جنت کا تو مشتاق رہوں، جنت کا طالب رہوں، اور جوانان جنت سے دور رہوں، یا خدا نخواستہ ان سے محبت نہ کروں، یا خدا نخواستہ ان کے اوپر اعتراضات کیا کروں اور ان کی نفرت یا ان سے تعصب میرے دل میں ہو۔ لوگوں کو ہمیں متوجہ کرنا ہوگا، چونکہ وہ جنت کے خواہش مند ہیں مگر اس بات کی طرف زیادہ متوجہ نہیں، یا چند ایک پروپیگنڈاز کا شکار ہو چکے ہیں۔ سو اس بات کو پوری طول و تفصیل سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ ایک ہوم ورک ہے، ایک سرگرمی ہے، جو اس کے بعد ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے، کریں گے، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے سب لوگ اس کو اپنے دائرہ کار میں انشاءاللہ لیں گے اور چلائیں گے۔ اگلا ہمارا چیپٹر ہے فضائل و مناقب امام حسن مجتبی علیہ السلام، جس کی ایک ہیڈنگ انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے اور باقی اگلے 3 دن بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تربیت اور پرورش دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اور ان کی ذاتی نگرانی میں ہوئی۔ امام علیہ السلام کی جو پوری تربیت ہے وہ کس نے کی، کس کے زیر سایہ ہوئی، کس کی نگرانی میں ہوئی، کس نے ذاتاً انوالو ہو کر
ان کی تربیت کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندان تھے، انہی کی زیر سایہ ان کی تربیت ہوئی ہے، وہی ان کے مربی تھے، وہی ان کے سرپرست تھے، وہی ان کے کفیل تھے۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں اپنے نانا کی جھلک تھی۔ آپ کے زمانے کے سبھی لوگوں اور اصحاب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ شکل و صورت، اخلاق و کردار، انداز گفتگو اور چال چلن میں آپ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو بہو مشابہ تھے۔ سو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ سارے اس زمانے کے جتنے لوگ تھے، اور یہ ہم نے جملہ لکھا نہیں، آپ تاریخ کی کتاب اٹھائیں تو لوگوں نے برملا اظہار کیا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شکل و صورت ہو، ان کا اخلاق ہو، ان کا ایون چلنا ہو یا بات کرنا ہو، یہ سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا تھا اور ان کے مشابہ تھا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحسن ابن علی، یعنی حسن ابن علی سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کوئی نہ تھا۔ یعنی یہ انس ابن مالک کا اپنا ایک تجزیہ ہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میری نظر میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ترین شخص دیکھنا چاہتے ہیں تو حسن ابن علی علیہ السلام سے ملیے۔ ان سے زیادہ مشابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکل و صورت میں، اخلاق و کردار میں، انداز گفتگو میں، چال چلن میں، کسی چیز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشابہ ہستی سے ملنا چاہتے ہیں تو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے زیادہ مشابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نہ تھا۔ حضرت ابو بکر کی جب بھی آپ علیہ السلام پر نظر پڑتی تو آپ کو مخاطب کر کر کہا کرتے تھے انت شبیہ بن نبی لست شبیہ بے علی، یعنی اے فرزند رسول حسن مجتبی، میری نظر میں آپ علی کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بھی جب بھی ملتے تھے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو تو یہ جملہ بے ساختہ پکار اٹھتے تھے۔ وہ چہرہ امام حسن مجتبی کو دیکھتے تھے، ان کے چلنے کے انداز کو دیکھتے تھے، ان کے بچپنے میں انداز گفتگو کو دیکھتے تھے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے تھے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھتے تھے انت شبیہ بن نبی لست شبیہ بے علی، یعنی آپ علی کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر امیر المومنین علیہ السلام مسکرا دیتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر جب یہ کہتے تھے تو امیر المومنین علیہ السلام اس جملے پر مسکرا دیتے تھے، چونکہ آپ کا اس بات سے اتفاق تھا کہ لوگ بھی اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں، سبھی لوگ اس بات کا برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ تو ان کی یہ بات سن کر امیر المومنین علیہ السلام مسکرا دیتے تھے، کیونکہ یہ شباہت اتنی کامل تھی کہ نبوت کے علاوہ تمام خصوصیات میں آپ علیہ السلام کی ذات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا عکس نمایاں تھا۔ یہ اتفاق تھا تمام اصحاب کا۔ میں نے دو نمونے یہاں آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں احادیث کے دو اصحاب سے کہ ان کا اس بات پر اتفاق ہوتا تھا کہ نبوت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جتنی صفات تھیں ان تمام صفات کا عکس نظر آتا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں، ان کی ذات میں۔ اور یہ ایک وہ اعتراف ہے جس کو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو لوگوں تک پھیلانا ہے، پہنچانا ہے۔ آج کی گفتگو بہت لائٹ مگر بہت پرپس فل ہے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو وہی بات کہ ہم جس جنت کے مشتاق ہیں اس جنت تک جانے کے لیے ان کے سرداران کو راضی کرنا ہوگا، ان کے سرداران کے پیٹرن پہ چلنا ہوگا۔ سو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت ابھی مزید آنے والی ہے، ابھی تو ہم ان کی شخصیت کے مختلف دیگر پہلوؤں پہ بات کر رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی کل کے جو ہماری سیٹنگ ہوگی اس کے دوسرے حصے میں، آخری حصے میں ہم ان کی سیرت کے پہلوؤں پہ بھی گفتگو کرنا شروع کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں ہم آگے جو ہماری سرگرمی ہے اس کی طرف۔ بہت سارا ٹیکسٹ ہمارا آج نہیں ہوا، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور ہماری جو سرگرمی ہے آج کی وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے فرزندان سے مسجد سے واپسی پر وہاں ہونے والے سب امور کی تفصیل پوچھا کرتی تھیں۔ 3 پوائنٹس میں ایک پوری سرگرمی انشاءاللہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو پوری تفصیل پوچھتی تھیں اپنے بچوں سے جب وہ مسجد سے واپس آتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو اسکول، مسجد، امام بارگاہ، کھیل کے میدان، غیر زندگی کے کسی بھی کام میں اکیلا مت چھوڑیے، بلکہ ان سے وہاں کی سب سرگرمیاں پوچھتے رہیے
کہ یہ تربیت اولاد کا ایک سنہری اصول ہے۔ انشاءاللہ یہ سرگرمی آج سے ہم شروع کریں گی زندگی میں، کہ ہمارے بچے جہاں بھی ہوں، چند ایک جگہوں کا ہم نے نام لے دیا، وہ کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی زندگی کے میدان میں موجود ہوں، تو آپ نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، ان اے وے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو واپس آ کر آپ ان کی سرگرمیاں پوچھیں گے، اور یہ سرگرمیاں جاسوسی نہیں ہیں، بلکہ یہ سرگرمیاں ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کی دلیل ہیں، ان کا ویل وشر ہونے کی دلیل ہیں، اور یہ بڑا فرینڈلی انداز میں آف کورس یہ ساری سرگرمیاں پوچھی جا سکتی ہیں اور شیئر بھی تبھی ہوگی جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ بڑے فرینڈلی بھی ہوں گے، اور آف کورس ایک دائرہ کار ہوتا ہے، فرینڈلی ہونا بھی ضروری ہے اور سرپرستی بھی ضروری ہے۔ یہ تربیت کا ایک ایسا سنہری اصول ہے جو آج کے اس چیپٹر میں انشاءاللہ ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے دیکھا ہے، اور اس کو ہم سرگرمی کے طور پہ آج سے شروع کریں گے، اور جو بچے یہ گفتگو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بچپنے کی جو سیرت ہے اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جب بھی کچھ اچھا سیکھیں گے اپنے ماں باپ سے بھی شیئر کریں گے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی شیئر کریں گے، اور ساری روداد اپنے ماں باپ سے ضرور شیئر کیا کریں گے، تاکہ ہدایت کی کرنیں آپ کے ذریعے معاشرے کے دیگر افراد تک بھی پہنچیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں مشق کی طرف، اور ہماری مشق کا جو پہلا سوال ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے عرض کریں کہ آپ ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں، اور